ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मेरी फ़िल्म मालिक जो है उसके आखिर में एक सॉन्ग है नज़रिया। नज़रिए में वो एक शेर है और वो कहता है, अंदर घर की एक दीवार के और कोई दीवार नहीं है, सोच से ज़्यादा हथियारों में और बड़ा हथियार नहीं है। एक और शेर है, फ़कीह शहर बोला बादशाह से, बड़ा संगीन मुजरिम है ये आका, इसे मसलूब भी करना पड़ेगा कि इसकी सोच हमसे मुख्तलिफ है। सोच से बड़ा हथियार नहीं है। सोच, ये बादशाह को सोच से क्या प्रॉब्लम है? आप बादशाह के नीचे कत्ल गारत करते रहें, आप बादशाह की सल्तनत में चोरियां डाके करते रहें, आप बादशाह की सल्तनत में लोगों की आबरू रेजी करते रहें, उनका हक छीनते रहें। बादशाह को प्रॉब्लम होती है, मगर वो वाली प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि अगर आपकी बादशाह से सोच यकसां है तो हो सकता है बादशाह इन सारी बातों को इग्नोर करके आपको प्रमोट भी करता है। लेकिन अगर आपकी सोच बादशाह से मुख्तलिफ है तो फिर आपको मसलूब भी करना पड़ेगा। बादशाह क्यों? बादशाह को मतलब सोच से ही इतनी तकलीफ क्यों होती है? बादशाह क्या कर रहा होता है? बादशाह सिंबल है कंट्रोल का। बादशाह चाहता है कि आप सोचो नहीं, जो आपको कह दिया गया है बस वो करो। ब्लाइंड ओबीडियंस, जो आपको कहा गया है ये आपने करना है, इस पर सोच वोच ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। जब आप सोचना शुरू करते हो और वो सोच मुख्तलिफ हो बादशाह की सोच से, तो कंट्रोल का ऑपोजिट क्या है? इट्स फ्रीडम। You have freedom. Freedom to do what? Freedom of choices, of a broader spectrum of choices that you make for yourself in life. एक word of caution हो सकता है मैं अंग्रेजी ज़्यादा बोल जाऊँ at times, so keep up, ठीक है जी, क्योंकि मैं तो अपनी लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकता। Anyway, before we proceed on this journey of सोच, मैं आपके लिए कुछ अल्फ़ाबेट्स रखना चाहता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कोई लैंग्वेज फ्लुएंटली बोलने के लिए या वो समझने के लिए आपको पहले तो ABC सीखनी पड़ेगी उस लैंग्वेज की। और वो मैं आपके वो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एयरफोर्स जिस दिन हमने ज्वाइन की तो वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट कैसर तुफैल ने कहा कि जनाब आपने अपनी प्रायोरिटीज़ हमेशा ठीक रखनी। और वो प्रायोरिटीज़ क्या थी? वो 3 ब्लॉक्स थे। पहली बात, your first priority is your family, your second priority is Pakistan, your third priority is your institution जिसमें आप काम कर रहे हो या महकमा। So मैं आपके लिए वो चंद ब्लॉक छोड़ना चाहता हूँ जो कि सोच के सफ़र में आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। So those fundamental blocks, हो सकता है इस वक्त आपको उनकी exactly समझ ना आए, but you can keep coming back and at every stage in life you'll be able to refer to them, right? सबसे पहली चीज़, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है? सोना, चांदी, हीरे, यूरेनियम, इज्जत, आपकी औलाद, आपकी आखरत, क्या? दुनिया में सबसे कीमती चीज़ टाइम है, वक्त। ये वो रिसोर्स है जो कि इररिप्लेसेबल है। ये जब एक दफ़ा गुजर गई तो आपने जो भी, अगर आपको बाकी जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थीं, जो आप समझ रहे थे, जो आपका जवाब था, आप वो भी नहीं कर सकते, बिकॉज द टाइम टू डू इट हैज़ गॉन। सो आपकी ज़िंदगी में जो भी फैसला करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में, हम जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे होते हैं तो किसी भी प्रोजेक्ट में जो इनपुट्स जा रही होती हैं उसमें से एक इनपुट वक्त होता है, टाइम, एंड दैट इज़ इररिप्लेसेबल। मनी यू कैन ऑलवेज फाइंड मोर, लेबर यू कैन ऑलवेज फाइंड मोर, टाइम यू कांट फाइंड मोर। सो इन दिस यूनिवर्स, द कायनात जिसमें आप रह रहे हैं, ये आपकी छोटी सी दुनिया जिसमें आप रह रहे हैं, द मोस्ट प्रेशियस थिंग इज टाइम। सो व्हेनेवर यू सेल योर टाइम इन रिटर्न फॉर डॉलर्स एंड पाउंड्स, दैट probably is not a very wise thing, but well, you have to think कि मेरी टाइम में मेरी क्या कॉस्ट है, बस that's it, because the most precious commodity is time. ओके, एक तो ये ब्लॉक है, ये आपने याद रखना। दूसरी चीज़,
سب سے اس کائنات میں سب سے امپورٹنٹ کون ہے؟ Is it the Prime Minister of Pakistan? Is the American President? Is it فرق پیغمبرات یا کوئی ایک پیغمبر؟ Is it God? No, it's you. اس کائنات میں سب سے امپورٹنٹ شخص آپ ہیں، بیکاز یہ کائنات آپ کا ایکسپیرئنس ہے. یہ جو بھی واٹس یور برین، آئی مین ہاؤ ڈو یو ایکسپیرئنس دا ورلڈ؟ ایک گوشت پوشت اور خون کا ایک بلاب ہے جو کہ ایک اندھیری بغیر کھڑکیوں کی ہڈیوں کے ایک خول میں بند ہے، اور یہ جو لائف کا ایکسپیرئنس آپ کر رہے ہو یہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے. اب آپ اس کو جس بھی طرح انٹرپریٹ کر رہے ہو وہی آپ کی ریالٹی ہے. آپ کو جو سائٹ آنکھوں سے انفارمیشن آ رہی ہے، آپ کو جو کانوں سے انفارمیشن آ رہی ہے، جو ٹیسٹ ٹچ سے انفارمیشن آ رہی ہے، یہ انفارمیشن آپ کی وہ ورلڈ، آپ کی وہ ایگزسٹنس اس کو ویو کر رہی ہے، یہ آپ کی ریالٹی کریٹ کر رہی ہے. سو دوسرا بلاک یہ ہے کہ دنیا میں سب سے امپورٹنٹ جو شخص ہے جس کی یہ ساری کائنات جس کی پرسیپشن ہے، اٹ از یو. گاڈ از یور پرسیپشن. ایوری تھنگ اراؤنڈ یو، لو، ہیٹ، مٹیریل، گڈ ٹائم، بیڈ ٹائمز، پین، پلیزر، یہ آپ کی پرسیپشن ہے. سو the most important central creature in this entire universe for you is you. Third thing, کینیڈا میں کیمپنگ کی بہت ساری جگہیں ہیں، اور کیمپنگ کی جگہیں بڑی آرڈرلی اور بڑے طریقے سے رکھی گئی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اگر آج میں کیمپنگ کر رہا ہوں کل آپ نے کرنی ہے، اور آج میرا کیمپنگ کا ایکسپیرینس کل آپ کے ایکسپیرینس کو اگر خراب کرے گا تو ظاہر دن یہ نہیں ہو سکتا. سو دے آر فار انجوائمنٹ آف ایوری بڈی. سو کیمپنگ پہ جب بھی آپ جائیں گے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے وہاں سے اپنے کیلے کے چھلکے، اپنے سیب کے چھلکے، اپنے پیپسی کے کین، اپنے پانی کی بوتلیں، اپنے پلاسٹک جو آپ نے استعمال کیا وہ سب آپ اٹھا کے اپنے گاربیج میں ڈال کے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. وہ آپ وہاں نہیں چھوڑ سکتے. اور جگہ جگہ لکھا ہوگا ٹیک پکچرز، میک میموریز اینڈ اونلی لیو یور فٹ پرنٹس. اس کے علاوہ آپ کچھ چھوڑ کے نہیں جا سکتے. یہ جو زندگی کی جرنی ہے، یہ کیمپنگ کی جو جرنی آپ جی رہے ہیں، اس کا اینڈ آپ ڈیتھ کہہ لیں یا اس کا اینڈ آپ جو بھی سمجھتے ہیں وہ آپ کہہ لیں، اس ڈیتھ سے آپ جو بھی پرسیو کرتے ہیں وہ آپ سمجھتے رہیں، لیکن یہاں سے واحد چیز جو آپ لیتے ہو اس ایکسپیرئنس سے، اٹ از میموریز، اور کچھ بھی نہیں. دیٹس اٹ. All power, all money, all wealth, all everything, all fame, whatever, is nothing. The only thing you take from this experience is memories. That's it. اب وہ اور memories میں میرا خیال ہے کہ آپ کیا لیتے ہو؟ The final moment in your life, it's the regrets. اور آپ جو ہے نا وہ ریگریٹ صرف آپ کے ساتھ ہوتی ہے. سو زندگی میں آپ کی پاسبلی سب سے بڑی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی ریگریٹ کوئی نہ ہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا when it is time to die let us not discover that we never really lived, because it's over now and you suddenly realized shit یہ سب وقت گزر گیا اور I never lived. Okay, so don't have regrets. That's the third, the anchor that I want to leave for you. ویسے تو میں بہت سارے اور اینکرز چھوڑ سکتا ہوں یہاں پہ سوچ کے, but I think as we go along in a journey we will have to find those places. These anchors, I believe they are like coast پہ جو ایک موٹا سا کانکریٹ کا پلر ہوتا ہے جس کے گرد آپ آ کے اپنی کشتی باندھ سکتے ہو. یہ وہ ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو امیڈیٹلی ان کی سمجھ نہ آئے, بٹ ایز یو پروگریس ان یور لائف دیز تھنگس ول بی یوزفل ٹو یو. بٹ لیٹس جسٹ پروسیڈ. ٹھیک ہے جی. یہ سوچ
کے سفر پہ ہم ذرا چلنا شروع کر دیں. جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ سوچ ایک گوشت پوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا جو کہ ایک بند اندھیری کال کوٹھڑی میں رہتا ہے، یہ اس کی پرسیپشن ہے. جو انفارمیشن کی انپٹ اس کو آتی ہے تھرو ویریس سینسز، وہ انفارمیشن کو وہ پروسیس کرتا ہے اور کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے، اور اس نتیجے پہ پہنچنے کے بعد اس کو کسی ایکشنز میں ظاہر انیویٹبلی وہ کنورٹ ہوتی ہے. وہ انڈیویجول اسکیل پہ بھی ہو سکتی ہے، انڈیویجول لیول پہ بھی، اور وہ میس لیول پہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ سب اگر ایک نتیجے پہنچتے ہیں تو وہ ایک ڈائریکشن میں چل پڑتے ہیں. اب چونکہ سوچ جو ہے، سوچ سے زیادہ ہتھیاروں میں اور بڑا ہتھیار نہیں ہے، اور فقیہ شہر بولا بادشاہ سے کہ بڑا سنگین مجرم ہے یہ آقا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں نے آج ڈسکور نہیں کیا یا آپ نے آج ڈسکور نہیں کیا. صدیوں سے جو بھی لوگ اس کنٹرول کو لے کے آگے چل رہے ہیں، وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ ان کی سوچ سے اتفاق رکھتی ہو. اس کے لیے وہ اس تمام انفارمیشن کو جو آپ کی طرف آتی ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. آپ کو فلٹرڈ انفارمیشن دینے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ انفارمیشن آپ تک پہنچے جو وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہو. اسٹیٹس کے لیول پہ دیکھ لیں، اسٹیٹس ہمیشہ پہلے دور میں تو ایک ٹیلی ویژن چینل ہوا کرتا تھا جو اسٹیٹ کنٹرول کرتی تھی. نیوز کی سورس پہ چند نیوز پیپرز ہوتے تھے. سو ان انفارمیشن کی سورسز کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اور اب جب انفارمیشن کی سورسز کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا ہے تو بیسیکلی اس انفارمیشن کو اتنا زیادہ پھیلا دیا جاتا ہے، یا اس میں اتنا جھوٹ مکس کر دیا جاتا ہے، اس میں اپنے اسپوکسمین اتنے ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ انفارمیشن ہی آپ تک پہلی سٹیپ میں وہ پہنچے جو آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ بھئی انفارمیشن ٹھیک کیا، اور اس میں پریڈومیننٹلی وہ انفارمیشن بڑھا دی جائے جو کہ کنٹرولرز کے لیے بہتر ہے، جو وہ چاہتے ہیں کہ آپ تک پہنچے. اگلی ایک اور لیئر آپ پہ ڈال دی جاتی ہے، اور وہ لیئر ہے ایموشن کی. سو یہ ایک بڑا میجر اینکر ہے. آپ جب انفارمیشن انٹرپریٹ کرتے ہو تو آپ انفارمیشن اپنے ایموشن کے حساب سے وہ پروسیس کرتے ہو. اگر آپ کے پاس 100% ٹرو انفارمیشن آ بھی جائے تو آپ ایٹ ٹائمز وہ انفارمیشن آپ کو اتنی کڑوی اور بری لگے گی کہ آپ کہو گے کہ نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ سچ بولتا ہے. آپ یہ سن ہی نہیں رہے ہوتے کہ کیا کہا جا رہا ہے، آپ یہ سن رہے ہوتے کہ کون کہہ رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے. آپ وہ انفارمیشن فلٹر کیوں کرتے جاتے ہو جو کہ آپ کی پروسیسنگ کے پروسیس کو، جو آپ کے پری کنسیوڈ نوشن کو، جو آپ کو کنٹرول کر کے ایک طرف لے جایا جا رہا ہے، جو صرف اسی کو ری انفورس کرتی، بیکاز دیٹ میکس یو انکمفرٹیبل اینڈ یو ٹرائی ٹو فلٹر اٹ آؤٹ. وہ آپ کا وہ جو ایموشنل فریم ورک آپ کو دے دیا گیا. یہ ایموشن کیا ہوتا ہے؟ ایموشن ریالٹی پر آپ کی پرسیپشن ہے. خوف، فیئر. واٹ از فیئر؟ مطلب ابھی لائٹیں جل رہی ہیں، دنیا برائٹ ہے، آئی ہیو نو فیئر. اٹس دا سیم انوائرمنٹ، وہی جنگل ہے، وہی فرض کریں سب کچھ ہے، صرف لائٹ ہے اور مجھے فیئر نہیں ہو رہا. سو تھریٹ کے کیا صورتحال ہے؟ تھریٹ تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں. میری فیلنگ کی کیا صورتحال ہے؟ میرے ایموشن کی کیا صورتحال ہے؟ مجھے کوئی فیئر نہیں ہے. اب یہاں پہ گھوپن دھیرا کر دیں. تھریٹ کی کیا ریالٹی ہے؟ وہی ریالٹی ہے جو صبح تھی، کوئی تھریٹ نہیں ہے یہاں پہ. لیکن میری فیلنگ کی کیا ریالٹی ہے، میرے ایموشن کی کیا ریالٹی ہے؟ وہ مجھے ڈرا رہا ہے. یہ جو مجھے خوف ہے، یہ خوف کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ کوئی تعلق نہیں. دس از یور پرسیپشن، دس از ہاؤ یو آر انٹرپریٹنگ ریالٹی. سو آپ کو جب سے آپ پیدا ہوئے ہوتے ہو، آپ کو ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں سوسائٹی ایک طرف لے کے جا رہی ہوتی، اور
آپ کو وہ اتنا بند وہ جو بیل ہوتا ہے نا جس کی آنکھوں پہ وہ چڑھا دیا جاتا ہے، بیکاز اس نے یا وہ جو ٹانگے کا گھوڑا ہوتا ہے جس کی آنکھوں وہ کہ تو نے صرف ادھر دیکھنا ہے، یہ ادھر ادھر تو نے نہیں دیکھنا، کیونکہ پھر آپ کی سوچ مختلف ہو جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا تو آپ کا انڈیویجول ایکسپیرئنس ہے، اور اگر آپ میری نظروں سے سوچ رہے ہیں تو پھر یو نیور لیوڈ۔ سو thinking is the most important thing that you will ever do۔ آپ کو یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ آپ ساری انفارمیشن آنے دیں، اسے فلٹر کیے بغیر۔ اگر انفارمیشن بہت زیادہ ہے تو لیٹ اٹ بی، اینڈ دین آپ اس کو خود پروسیس کر سکیں وداؤٹ بائس، کہ یہ کون کہہ رہا ہے ڈزنٹ میٹر، اس کی سینس بن رہی ہے میرے لیے۔ کریٹیکل تھنکنگ، اس پہ ہم اور آگے آئیں گے۔ اب وہ کیا چیزیں ڈیفائن کرتی ہیں؟ دو چیزیں بہت زیادہ جو آپ کی سوچ کی انٹرپریٹیشن کو، ابھی ہم یہاں تک پہنچیں گے کہ جی ایک انفارمیشن ہے، وہ تو ایک ریئل ورلڈ میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد ایک آپ کی اس کی انٹرپریٹیشن ہے۔ یہ آپ کی انٹرپریٹیشن کو انفلوئنس موسٹلی کیا کرتا ہے؟ بیسیکلی دو چیزیں بہت زیادہ انفلوئنس کرتی ہیں میری ناچیز رائے میں۔ ایک کلچر اور دوسرا ریلیجن۔ سو آپ کس کلچر میں رہتے ہیں، اس بیسس پہ آپ انفارمیشن جو آ رہی ہے اس کو پروسیس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح آپ اس کو کلر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا اور جو دوسری میں نے بات کی تھی ریلیجن، کیونکہ آپ کو بچپن سے ایک پرٹیکولر طرف لے جایا گیا ہے، آپ کو کنٹینیوسلی اتنا چارج کر دیا گیا ہے اس بات پہ کہ آپ اس کے علاوہ آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں، اس کے بیانڈ آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ تو وہ آپ کے اینڈ وی ول ٹاک اباؤٹ بوتھ دیز تھنگس۔ کلچر، ریالٹی کلچر کی کیا ہے؟ وی ول اسٹارٹ ود کلچر فرام ایور سنس دس یونیورس واز میڈ، کم ٹو دس پوائنٹ ٹوڈے، یور ٹوڈے، مائی ٹوڈے، اینڈ ویل ٹاک اباؤٹ ریلیجن. And we'll question everything, because why is everybody scared of thinking? Because thinking questions everything, everything. There's nothing sacred. Nothing is sacred. You think and you come to your decision, because you are the only one who's going to take whatever the experience, the memory, the regret from here. Right? سو ایک چیز اور آپ کی گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں سب سے بڑی طاقت کون سی ہے جس سے سب ڈرتے ہیں؟ اللہ سے تو سب نہیں ڈرتے۔ سو وہ کیا چیز ہے جس سے سب ڈرتے ہیں؟ دنیا میں جو سب سے بڑی طاقت ہے جس کے سامنے آج تک کوئی کھڑا نہیں ہو سکا اور جس سے سب خوفزدہ ہیں اور جسے سب کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، وہ پاور آف دا موب ہے، ہجوم کی طاقت۔ ہجوم کی طاقت کے سامنے کوئی فوج نہیں کھڑی ہو سکی، رشیا کے زار نہیں کھڑے ہو سکے، فرانس کے کنگ کھڑے نہیں ہو سکے، ایران کا شاہ، پرشین امپائر کا شاہ کھڑا نہیں ہو سکا، دنیا کی کوئی فوج کھڑی نہیں ہو سکی۔ یہ جو موب جب چلتا ہے، اس کی چابی کہاں سے آ رہی ہوتی ہے؟ یہ سب سے بڑی فورس کیسے کریٹ ہوتی ہے؟ سوچ۔ اور یہ موب کی کیا کوئی بڑی زبردست سوچ ہوتی ہے، کوئی بڑا انٹلیکچوئل سوچ ہوتی ہے؟ اٹس ربش ایکچولی۔ اٹ از واٹ ایور یو کین، دا فرینزی جو آپ کریٹ کر سکتے ہیں ایک موب میں۔ اور ہو سکتا ہے اس میں سے بہت سے لوگوں کو پتا ہو کہ یہ ایک جھوٹ ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ڈونٹ ایون بادر ٹو ریئلائز کہ یار اس کے پیچھے کریٹیکل تھنکنگ کیا ہے، یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ صرف ایک ان کو فریڈم مل جاتا ہے انڈیویجول رسپانسبلٹی سے، ادروائز تو وہ شاید کسی گاڑی کا شیشہ توڑتے ہوئے ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے یا ڈرتے ہوں، لیکن جب وہ موب کا حصہ بن جاتے ہیں تو انہیں ایک عجیب سی امپورٹنس فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے، ایک انانیمٹی آ جاتی ہے، اور وہ سوچ، اگر اس میں جتنے کریٹیکل تھنکر ہوں گے وہ پرابیبلی موب کا حصہ نہیں بنتے، کیونکہ لوگ بائی کنوکشن نہیں ہیں۔ کنوکشن جسے نظریاتی لوگ کہتے ہیں، وہ الٹیمیٹلی سوچتے ہیں، رائٹ؟ موسٹلی تو لائی لگ وچ از پاپولر،
What is popular? We'll talk about this in the future. फिलहाल इसे यहाँ पे छोड़ते हैं. I want your feedback on it. इस जर्नी पे हम उतना ही सीखेंगे जितना आपके सवालात होंगे. I will go take my path जो कि मैं लूँगा. अगली दफ़ा हम कल्चर की रूट्स पे आएंगे जहाँ से हम आ रहे हैं, क्योंकि उन कल्चर्स ने फिर रिलीजन्स को भी बेसिकली उन्होंने क्रिएट किया. हम गॉड पे बात करेंगे, हम इस पूरी क्रिएशन पे बात करेंगे, हम पैगंबरों पे, हम हर चीज़ पे. एज आई सेड देयर इज गोइंग टू बी नथिंग सीक्रेट. जितने आपके सवालात हों आप वो फेंकें. मैं अपने कोर्स पे तो चलता रहूँगा, लेकिन आई वुड लाइक कि like a vessel sailing on a direction. You can disagree with me, but whatever your agreements or disagreements are, throw them at me in your comments. And at some point in time, we may even do a live session on it, but you're not ready for it yet. Let's first come at least on some kind of a platform, and then we will talk, real time. Tab tak, all your questions, throw them in the comments. I would try to answer them all. For now, let's begin the journey. Take care of yourself.